नादरीन, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात लाया गया एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में, और उनकी आंख के अंदर जो इंजेक्शन है वो दोबारा से लगाया गया। हत्ता कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं वो बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले ही कि CRVO नामी जो बीमारी है, जिसमें आंख के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इस संगीन बीमारी का कोई इलाज पिम्स अस्पताल में मुयसर नहीं है। वहां पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इस हवाले से, लेकिन इसके बावजूद ये बाहर से बंदोबस्त करके रिस्क ले रहे हैं। यानी उस अस्पताल के अंदर बंदोबस्त इस बात का तो नहीं है कि वहां पे प्रॉपर इलाज हो इमरान खान साहब की बीमारी का, लेकिन इलाज की सहूलियात को वहां पे मुंतकिल करके आर्जी तौर पे शायद ये इमरान खान साहब की सेहत का रिस्क ले रहे हैं। कल को ये चीजें गले भी पड़ सकती हैं। इमरान खान साहब की बहन उज़मा खानम ने इमरान खान साहब की जानिब से एक दरखास्त दायर कर दी है FIR के लिए, और ये दरखास्त दायर की गई है अडियाला के करीब। और जो अब्दुल गफूर नामी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको और दीगर को नॉमिनेट किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि उसने गफलत की है और उसने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से इमरान खान साहब की आंख की बिनाई मुतासिर हुई है। अब ये FIR गले पड़ेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अभी तो ये FIR होगी भी नहीं, लेकिन जब वक्त गुजरेगा तो अरशद शरीफ वाली FIR भी होगी, ये वाली भी होगी। इमरान खान साहब पर जब गोलियां चली वजीराबाद में, वो FIR अभी तक नहीं हुई, अदालती अहकामात से वो भी होगी। तो ये सारे लोग जो इन FIRों की जद में आएंगे, ये अपने दूसरे घर ढूंढ लें कि इन्होंने किस किस मुल्क में जाकर छुपना है, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके रहने के लिए जगह रहेगी नहीं। तो जो लोग आज पाकिस्तान से बेचारे दरबदर हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये सारे पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी इनके साथ खड़े हैं। और अल्टीमेटली ये जो थोड़े से लोग हैं, चंद लोग, ये सारे भाग जाएंगे पाकिस्तान से या पकड़े जाएंगे, ये आप देखेंगे। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर अडियाला जेल इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई, तो फिर नहीं मिलने दिया गया। वहां पे पुलिस की नफरी तायनात कर दी गई, नाके लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, और फिर धागल नाके के करीब इन्होंने वहां पे एहतजाज शुरू कर दिया। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे बैठ गई। वो हर मरतबा जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, और उनके भाई से मुलाकात करवाई नहीं जाती। देखिए ना, ये बड़ी ज्यादती है। वो उनको इमरान खान साहब ने कहा मेरी बहनें मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानी फिलहाल खड़े नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एक दिन खड़े तो होंगे पाकिस्तानी, ये मेरा ईमान है। मुझे इस बात की समझ है, जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी थे, आज भी वही हैं। उस दिन वोट डालने के लिए निकले थे, और एक दिन ये अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। तो ये होना तो है इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी पार्टी से भी कोई उतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहनों को कहा कि मेरे लिए आवाज उठाओ। वो बेचारी कोशिश कर रही हैं, अपने भाई को मिलने के लिए जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो कुछ इनके साथ हो रहा है ना, ये बाकियों के साथ भी होगा, और तब तक ये नॉर्मल हो चुका होगा। ये नौरीन खानम है, नौरीन न्याजी इमरान खान साहब की बहन है, और हसान न्याजी की वालदा भी हैं। ये वहां पे नाके से हटके एक इमारत के अंदर जाकर नमाज अदा करना चाहती थी, तो वहां पे वो उन्होंने नाले खोदे हुए हैं और काफी कंस्ट्रक्शन का सामान, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो वो उसको क्रॉस करना चाह रही थी, तो वो नाले में गिर गई। वो खुश्क नाला है, उनको चोटें आई, वो वहां पे गिर गई। और लेकिन अल्लाह ताला ने किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहां पे जो सद्दफ अब्बासी साहिबा थी, वो बहुत बुरी तरह गिरी है। उन्होंने जो है वो नौरीन खानम का हाथ पकड़ा हुआ था, और वो मुंह के बल गिरी है। उनको ज्यादा चोट लगी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। तो एक मरतबा फिर पुलिस ने, इंतजामिया ने रास्ते बंद किए और इनको एक साइड पे धकेल दिया, और फिर वो एक नाले के अंदर गिरी हैं। बड़ा अफसोसनाक है। इससे पहले इनका बाजू भी टूट गया था। इनको सड़क पे लटाया भी गया, घसीटा गया बालों से पकड़ के। इन पे कई मरतबा टॉर्चर किया गया, ज्यादती की गई, जबरदस्ती गिरफ्तार करके इन्हें पहुंचाया गया। बार बार चक्री के करीब पुलिस छोड़ के भाग जाती थी। तो ये इमरान खान की वो बहन है जो पहले दिन से, और हसान न्याजी की वालदा है जो बेचारी बहुत जेर अताब रही, बहुत तकालीफ का इन्होंने सामना किया। जवान बेटा इनका जो है वो बंद है। पहले इतना अरसा उसको लापता कर दिया गया, फौज ने अपनी तहवील में ले लिया, फिर सजा सुना दी, अब उसे जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो ये बड़ी तकालीफ है जो ये खातून देख रही हैं, और अपने भाई के लिए डट के खड़ी हैं। ये नाजरीन सूरत हाल है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि मैं पढ़ रहा था अली अहमद कुर्द को, जिन्होंने वकला तहरीक के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग करते थे, वकला तहरीक की बहुत पैसा खर्च करते थे, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो भी ये चाहता था कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ काम हो। तो वकला बड़े मुतहर्रिक होकर निकले थे। उस वक्त अली अहमद कुर्द साहब बड़े मुतासर कुन शख्सियत के बन के सामने आए थे। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। तो इन्होंने कहा जी, बड़े अरसे के बाद मुल्क की तारीख में एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। मुल्क में वाकई बड़े अरसे बाद कोई लीडर पैदा हुआ है। 10 जर्नैल जाकर उसके घुटने पकड़ लें, लेकिन माफी नहीं है। ये मैं आपको लिख कर देता हूं।
یہ جناب علی احمد کرد صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، رات کو جس نوجوان نے ویڈیو بنائی تھی حیدر سعید نے، وہ عمران خان صاحب کو جب اسپتال سے نکالا جا رہا تھا تو وہ نوجوان بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، یعنی پتہ چلا کہ اس نے ویڈیو بنائی ہے تو اس کو تو گرفتار کرو، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا یہ نوجوان خود بھی یہ تنقید کر رہے تھے کہ جناب اگر ہم آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ کیوں نہیں آ سکتے، جو اراکین اسمبلی ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو پارٹی کے عہدیداران ہیں۔ بیرسٹر گور کو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ کیوں نہیں آ سکتے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو مرضی کہتے رہے، بیرسٹر گور کہتے ہیں جی کہ مجھے تو رات 2 بجے پتا چلا جب عمران خان صاحب کو واپس لے جایا گیا تھا، تو میں یہ بات نہیں مانتا، اس لیے کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کے اوپر کوئی سیاست نہیں کریں گے اور اس میں کوآپریشن کریں گے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت بہتر ہونی چاہیے۔ اب یہ بات وہ پبلکلی کر نہیں سکتے، تو انہیں اس بات کی انفارمیشن تھی، اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو لایا جائے گا۔ ان کے لیے مشکل تو نہیں، اپنا ایک ملازم وہاں پہ بٹھا دیں اسپتال میں یا اسپتال کے عملے کے اندر کسی بندے کو، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، مجھے پتا ہے خبر کیسے نکالتے ہیں۔ اسپتال کے عملے میں آپ 2-4-5 بندوں کو باؤنڈ کر دیں گے، یار کوئی بات ہو تو مجھے بتانا، تو وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ڈاکٹروں کو چھٹی دے دی گئی اور عملے کو کہا گیا کہ آپ جائیں۔ تو ناظرین، یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا پتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی۔ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر انہوں نے سیاست نہیں کی۔ ہاں، وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو حق ملنا چاہیے۔ اب اس میں علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا جی خبروں سے ہمیں پتا چلا کہ عمران خان کو آدھی رات کو دوبارہ پیمز لے جایا گیا، خیال رہے کہ ان کی آنکھ میں دوسرا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ جب قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی قیدی پر کوئی طبی عمل کرانے سے پہلے خاندان کو مطلع کیا جائے گا، تو خاندان کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ ہمیں سرکاری طبی سہولیات کی تشخیص یا جانچ کی رپورٹوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ پم سے پہلے ہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کو عمران خان کے بارے میں کوئی بھی معلومات لیک ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ ہمارا خاندان ان کی رپورٹس کو مسترد کرتا ہے، خواہ وہ عوام کے سامنے یہ رپورٹیں جاری کریں۔ ہم اپنی درخواست پر قائم ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کی نگرانی میں اور ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں ماہرین کے ذریعے عمران خان کا معائنہ اور علاج کیا جائے۔ عمران خان کی آنکھ میں پیدا ہونے والی مبینہ حالت کے لیے پمز سرکاری اسپتال کسی کے علاج کے لیے لیس نہیں ہے، یعنی وہاں مکمل سہولیات نہیں ہے۔ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ مجرمانہ ہے، اور عمران خان کے خلاف جو بھی خلاف ورزی اور جرم کر رہے ہیں ان کا احتساب ہوگا۔ ناظرین، سینٹ الیکشن بالکل آ گیا، اور اس حوالے سے جو لاسٹ نائٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اور امیدوار جو ایک خاتون امیدوار تھیں، اور عرفان سلیم صاحب جن کے لیے سب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ یہ شخص ہے جو عمران خان کا ایک نظریاتی کارکن ہے، اس کو ضرور الیکشن لڑوانا چاہیے سینٹ کا، اس نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ دوسرا، عمران خان نے اسے خود بھی ماضی میں کہا تھا کہ تم کو الیکشن کیوں نہیں لڑتے ہو، تو اس نے بار بار یہ کہا تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو ایک ایسا کارکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو بہت گراؤنڈ پہ کام کرنے والا آدمی ہے، عمران خان کا نظریاتی ساتھی ہے، وہ ایک سرمایہ دار کے مقابلے میں اس کو ہٹا دیا گیا، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ پارٹی کے کارکن بھی بہت ناراض تھے، لیکن پھر انہوں نے کافی مشاورت کی ہے، پارٹی کا بار بار دباؤ آیا، اپنا انہوں نے بھرپور قسم کا احتجاج ریکارڈ کیا، انہوں نے حلف وغیرہ بھی لیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، لیکن بالآخر بیٹھ گئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف ایک امیدوار جو ان میں سے تھا وہ ابھی باقی ہے، خرم ذیشان، اور ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ پہ سورج اور چاند بھی اگر آپ رکھ دیں گے، اور یہ جو بات ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے عزم کے ساتھ ایک وقت میں جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے کفار اکٹھے ہو کر، تو آپ نے فرمایا تھا اس وقت کہ اگر یہ میرے ہاتھ پہ سورج اور چاند بھی رکھ دیں گے تو بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس پہ شاید اسی نسبت سے یا ایسے ہی کچھ سوچتے ہوئے خرم ذیشان صاحب نے یہ بات کی تھی، میں ان کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، لیکن یہ زیادہ تر لوگ بیٹھ گئے ہیں، صرف ایک عمران خان ہے جو نہیں بیٹھتا، جو جیل کے اندر ہے، اور وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا اپنے موقف کے اوپر۔ نارملی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دیکھیں پارٹی کے اندر رہ کے ہی آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، پولیٹیکل لوگوں نے، تو وہ اب لیڈرشپ نے انہیں سمجھایا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے، ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کو برداشت کیجئے، اس لیے کہ بڑی مجبوریاں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں بتائی جا سکتی۔ تو وہ مجبوریاں یہ بتائی گئی ہیں کہ مرزا افریدی یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اب مجبوری ہیں، اور بلا مقابلہ الیکشن کروانا بھی مجبوری ہے۔ اگر الیکشن مقابلے کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑے پرابلم ہو جائیں گے، اور مقابلے کے ساتھ ہوتا ہے تو دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب بندے
ٹوٹ جائیں گے اور اتنے بندے ٹوٹ جائیں گے اور فلاں کو ووٹ پڑ جائے گا. حتیٰ کہ یہ جو ناراض لوگ تھے جو اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لے رہے تھے, یہ بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ 20-25 لوگوں نے ان سے بھی رابطہ کیا اور انہیں بھی ووٹ مل سکتے تھے. بہرحال عرفان سلیم صاحب سے مجھے تھا کہ شاید انہیں ووٹ زیادہ پڑ جائے کیونکہ ساری پی ٹی آئی ان کو جانتی ہے اور ان کی قدر بھی کرتی ہے. بہرحال یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور ابھی بھی الیکشن ہوگا, اس لیے کہ ایک آدھا امیدوار ابھی تک, جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, ابھی تک باقی ہے. اور اگر انہیں بھی بٹھا لیا جاتا ہے تو پھر صورتحال گنڈا پور صاحب کے کنٹرول میں آ جائے گی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کنٹرول میں آ جائے گی. پھر مل بانٹ کے جو سینٹ کی نشستیں ہیں وہ ایک دوسرے کو دے دی جائیں گی اور بڑے آرام سے سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے. یہ ہو سکتا ہے. اب الیکشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بندوقوں کے سائے میں ہوگا. سیکورٹی کے بڑے زبردست انتظامات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے. عدالت نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. اسے ایک عدالتی زیادتی قرار دیا جا رہا ہے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں کہ یہ سب کچھ یا تو کسی مکمل بنانا ریپبلک میں ہو سکتا ہے یا پاکستان میں ہائبرڈ نظام کے تحت. خیبر پختونخوا میں ایسی سیاسی جماعت کو پی ٹی آئی کی ریزرو نشستیں دے دی جاتی ہیں جو کورم کے لیے بھی مطلوبہ تعداد پوری نہیں کر سکتی. ماشاءاللہ الیکشن کمیشن اتوار کے دن اپنے دروازے کھولتا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھتا ہے کہ گورنر کو خیراتی ایم پی ایس سے حلف لینے کا اختیار دیا جائے, اور وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب سپریم کورٹ نے گزشتہ سال ریزرو نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کہاں تھا؟ کیا اس وقت کمیشن سلیپ موڈ پر چلا گیا تھا یا کوئی ہائبرڈ وائرس اس اسٹریٹجک بے عملی میں مبتلا کر چکا تھا انہیں؟ بہرحال یہ الیکشن کمیشن, عدالت, یہ چیزیں اب قصہ پارینہ ہو گئی. اب اگر پاکستانیوں کو اپنی قسمت بدلنی ہے تو انہیں باہر آنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو ایسا جکڑ بند باندھ دیا ہے کہ اب یہ نظام ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا. یہ نظام ان کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا. عدلیہ پوری کنٹرول ہے, پارلیمان کنٹرول ہے, حکومتیں کنٹرول ہیں, ادارے سارے کے سارے کنٹرولڈ ہیں, میڈیا پوری طرح سے کنٹرولڈ ہے. ہر چیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں ہے اس وقت. ان کی گرفت اتنی اچھی پہلے کبھی نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے. اب اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ عوامی فیصلوں کا احترام کیا جائے یا عوام کی بات بھی سنی جائے تو پھر عوام کو چیخنا پڑے گا. انہیں باہر نکلنے کے بعد اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. اب یہ عوام آج کر لے, 10 سال بعد کر لے, 20 سال بعد کر لے, 50 سال بعد کر لے, جب بھی عوام نکلے گی تب یہ معاملہ حل ہو جائے گا. معاملہ صرف 4-6 دن کا. لوگوں نے صرف ٹائم نکال کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ذرا سارے کام ایک دفعہ سیدھے کرنے, تو لوگوں نے سارے کام سیدھے کر لینے. یہ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے سامنے 5 منٹ بھی نہیں ٹک پائے گی. لوگوں سے تنخواہ لیتے ہیں, لوگوں سے لڑ کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو لوگ ایکچولی ان کو برداشت کر رہے ہیں یا ان کو ٹائم پہ ٹائم دیتے جا رہے ہیں. ایک ڈیل ان کو ملی ہوئی ہے جس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ادروائز پلے تو ککھ نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور عدالتی ناانصافی کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں ایک ہی عدالت میں 2 قوانین ہیں. چھٹی کے روز حلف لینے کا حکم آ گیا مگر حلف برداری کے خلاف پٹیشن تک وصول نہ ہوئی. یعنی پی ڈی ایم کا فائدہ کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا حکم بجا لانا ہے تو چھٹی والے دن حکم آ جائے گا, لیکن اسی دن جب وہ حکم دے رہے ہیں اگر ایک پٹیشن چلی جائے گی تو وہ وصول نہیں ہوگی. چھٹی ہے جناب آج. مخصوص نشستوں کی حلف برداری کے خلاف پٹیشن مکمل ہے. آج چھٹی کے باعث ہائی کورٹ نے ریٹ وصول نہیں کی, کل ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے, یہ گنڈا پور صاحب نے کہا ہے. ناظرین دوسری جانب جو تحریک ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب نے کہا کہ 5 اگست تک آپ نے بڑا کام کرنا ہے, تو گلگت بلتستان میں بہت بڑی ریلی نکلی نوجوانوں کی. لاہور میں ریلی بڑی تگڑی تھی گزشتہ روز, اور لاہور میں غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور اسی وجہ سے لاہور میں اب چھاپے مارے جا رہے ہیں, کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کراچی میں بھی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے, لاہور میں بھی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تو مریم نواز اور بلاول ان دونوں کا جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر جمہوری انداز میں کسی سیاسی جماعت کے ورکرز پرامن طور پہ نکل کر اپنی ریلی نکالتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو بلاول اور مریم نواز دونوں ڈنڈا چلاتے ہیں اور پولیس کی فورس کو استعمال کرتے ہوئے ریاستی جبر کے ذریعے سے نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں. یہ چیز صرف ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے تاکہ کل کو جب یہ چیخیں اور چلائیں تو انہیں یہ دکھایا جائے کہ آپ نے یہ کیا تھا. اور کراچی کے اندر بھی احتجاجی ریلیاں ہوئی ہیں, سندھ میں, دیگر جگہوں پہ, ایبٹ آباد میں, شب قدر میں, پشاور میں اور بہت ساری جگہوں میں, بلوچستان میں بھی. تو پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے, ان کی لیڈرشپ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ گین کرے گی ایک مومنٹم تحریک کا, لیکن دیکھنا ہے کہ کتنا گین کرتے ہیں. ابھی تک وہ بات نہیں بنی جیسی گزشتہ سال تھی. میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں
کہ بلا وجہ جو ہے وہ کوئی معاملہ اٹھانے کا فائدہ کوئی نہیں. جیسے یہ تحریک پچھلے سال ایک تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، یا لوگوں کو لیڈرشپ سے جو امید تھی پچھلے سال